रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों की तमाम मामलात में रहनुमाई फरमाई है। आम जिंदगी में रोज़मर्रा जो वक्त गुज़रता है, इसके दरमियान तमाम लोग ज़ाती तौर पर कुछ ऐसी परेशानियों में मुब्तला होते हैं जिसको आम ज़ुबान में हम वसवसे की बात कहते हैं या वहम की बात कहते हैं। वसवसा तो वो होता है जो कोई दूसरा बंदा हमें किसी अंदेशे में डालता है, उसमें इंसान भी शामिल हैं और जिन्नात भी शामिल हैं। और वहम जो बज़ात खुद इंसान को हो जाए बहुत सारी चीज़ों में, कुछ लोगों को बीमारियों में हो जाता है, कुछ लोगों को अपनी दौलत का, किसी को इल्म का, किसी को हुस्न का। अल्लाह करीम ने इन बातों से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया। कुरान पाक में बाकायदा सूरह नास जो है वो इस ज़िम्न में नाज़िल की गई है और तालीम दी अल्लाह करीम ने कि वसवसे जो हैं उससे अल्लाह की पनाह मांगे। अच्छा, दो तरह के लोग हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने काम ही यही पकड़ रखा है कि सारा दिन वो दूसरों को किसी न किसी खदशे में मुब्तला करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये कौमी मसला बना हुआ है। एक शायर ने किसी दौर में लिखा था कि एक वो जिन्हें दिलावर कर दिया आफात ने। बाकी अक़वाम आलम में जो मुसलमान है वो कहता है एक वो कि जिन्हें दिलावर कर दिया आफात ने, मतलब इतनी आफतें आई हैं कि वो बहादुर हो गए। और एक ये जो दहशत ज़दा हैं खदशात से। एक ऐसे भी लोग हैं जो अभी कोई तकलीफ नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को डरा रहे हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह करीम को वसवसे डालने वाले लोग, उनका अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जिक्र किया है, वो पसंद नहीं है। ऐसे लोग अल्लाह करीम को नहीं अच्छे लगते जो दूसरों को वहम में, वसवसों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई किसी को दीनी लिहाज से मुतासिर करना चाहता है, दुनियावी लिहाज से मुतासिर करना चाहता है, सेहत के लिहाज से मुतासिर करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने जहां हमें तालीम दी, तमाम इंसानों को कि भी अल्लाह की पनाह मांगे वसवसों से जो इंसान भी डालते हैं और जिन्नात भी ज़हन के अंदर डाल देते हैं। इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को जाके खदशात में मुब्तला मत कीजिए। कोई बंदा किसी छोटी बीमारी में मुब्तला है, आप बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि नहीं तू बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी आप उसके दिल में वसवसा डालना चाहते हैं ताकि वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। एक बंदा जिसका कारोबार नहीं चल रहा, वो परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, आप जाके उसको और डराते हैं कि नहीं ये वाला काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये आइंदा भी नहीं तुम्हारा चलने वाला है। एक बंदा तालीम हासिल कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, जोर लगाना चाहता है तालीम हासिल करूं, लेकिन कुछ लोग बार बार उसको कहते हैं कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम पढ़ नहीं सकते हो।
یہ جو اپنے پاس سے یہ گفتگو کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہدایت پا جائے، کچھ لوگ مجلس میں کہیں گے نہیں کہ ان کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، تو اللہ کریم اس بات پر اس بندے کی پکڑ کرتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ اس کو ہدایت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح وہم کا جو مرض ہے وہ بھی عام ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں، خاص کر جو لیڈران کا طبقہ ہے اور اب بھی جو دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ علماء ہو غیر علماء ہو، بہت سارے لوگوں کو اپنے قد سے بڑے قد میں ہونے کا مغالطہ ہے۔ بس وہم طاری ہے کہ ہم تو فلاں ترم خاں ہیں۔ اب لوگ ان کو مان نہیں رہے کہ آپ فلاں ترم خاں ہو، اب وہ سارا دن اسی وہم کے چکر میں لوگوں کے ساتھ لڑتا پھر رہا ہے، بحث کرتا پھر رہا ہے، اور یہ سمجھتا بھی میں ہی سب سے قابل ہوں، ان میں مجھ سے زیادہ کا تو قابل کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیا ڈگریاں لینے سے لوگ قابل بن سکتے ہیں؟ کیا بہترین لباس پہننے سے لوگ قابل بن سکتے ہیں؟ کیا بہترین گھروں میں رہنے سے لوگ قابل بن سکتے ہیں؟ اگر قابلیت کا یہ معیار ہوتا تو یہ جتنے اربوں پتی لوگ ہیں ان کے شہزادے شہزادیاں ہی ملک میں راج کیا کرتے، پھر تو کسی اور کو موقع نہیں ملتا دنیا میں۔ اگر معیار دولت کو بنا دیا جائے، حسن کو بنا دیا جائے، علم کو بنا دیا جائے تو بس پھر وہی، لیکن معیار اعلی اخلاق ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات معیار ہیں، نہ عبادات معیار کے اندر آتی ہیں، نہ مال معیار میں آتا ہے، نہ اقتدار مال معیار کے اندر آتا ہے۔ معیار آپ کے اعلی اخلاق میں سے کہ آپ کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ ہے کیسا۔ وہم پالا ہوا ہے اپنے آپ میں کہ جی میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت بڑھیا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، میں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، میں نے تو کوئی بددیانتی کی ہی نہیں۔ اب لفظ میں جو ہے اس سے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ وہ میں کے چکر میں جتنی اپنی برائیاں ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس میں کے چکر میں اپنی بد اخلاقی، اپنی بد خلقی، اپنی بدتمیزیاں، اپنی بددیانتیاں، اپنی چوریاں، اپنے ڈاکے، وہ سب بھول گیا انسان۔ خامیاں نظر تو آ رہی ہیں انسان میں۔ جب وہ بندہ معیار طے کرتا ہے، دنیا میں وہ لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ دائرہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ معیار طے کرتا ہے تو وہ دوسرے کو دیکھ کے معیار طے کرتا ہے، اپنے مزاج کو دیکھ کے معیار نہیں طے کرتا۔ جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بدماشیاں ہیں، جتنی چوریاں، جتنے ڈاکے، جتنے گنڈا گردیاں، وہ ہمیں دوسرے میں نظر آتی ہیں، اپنے آپ میں نظر نہیں آتی۔ اور کتنا بددیانت ہوگا وہ انسان جو خود چور ہو دوسرے کو چور کہے، جو خود زناکار ہو دوسرے کو زناکار کہے، جو خود بے ایمان ہو وہ دوسرے کو بے ایمان کہے، جو خود ٹھگیاں مارتا ہو وہ دوسرے کو ٹھگ کہے۔ تو اس سے بڑا بددیانت کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اپنے گرہن میں جب تک آپ جھانکیں گے نہیں، اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ میں سب سے بڑھیا ہوں۔ شیطان جو ہے وہ پہلے شیطان نہیں تھا، وہ اللہ کریم کے بالکل قرب کے نزدیک جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک تھا، بالکل قریب کے کیبنٹ میں سے تھا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جب یہ تجویز رکھی کہ ہم انسان کو بنانے لگے تب بھی انہوں نے مخالفت کی، جب انسان کو بنا دیا تب بھی مخالفت کی، جب تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تب بھی مخالفت کی۔ مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے، بہتر کیوں بنایا جا رہا ہے، مخالفت کی وجہ یہ رہی شیطان کی طرف سے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، یہ کمتر ہے۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے، چاہے وہ دین کے کسی بھی طبقے سے ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، میر ہو، ڈار ہو، جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جس کی شروعات ہی میں سے ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کی صفوں کے اندر میں سے ہے، وہ رحمان کی صفوں کے اندر میں سے نہیں ہے۔ جو بات ہی میں سے شروع کر رہا ہے،
کہ جی میں نے مسجد میں یہ کیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں مدرسہ بنایا، میں نے فلاں لوگوں کو دین سکھایا، میں نے شیطان نے لفظ میں کا ہی استعمال کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے کہیں کبھی اس نے کہا انا خیر منہم، کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میں تو پسند نہیں ہے۔ ایک نام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا المتکبرون، کہ اللہ تکبر کرنے والے ہیں۔ کس کا نام تو بہت اچھا ہے، کس کا ہے نام؟ اللہ کا ہے۔ تکبر کس کی صفت ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام کائنات کو لپیٹ لیں گے، ایک ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور فرمائیں گے آج میں ہوں بادشاہ، بتاؤ کون ہے تم میں سے جو تم مار سکتا ہے؟ تو تکبر صفت تو اچھی ہے تو بڑھیا چیز، لیکن اس کو اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چرندے پرندے بنائے، ہم نے انسان بنایا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بندے کو تو اختیار ہی نہیں دیا ہے کہنے کا۔ اور یہاں بندوں کو وہم ہو گیا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو شاید دین نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے تو مسجد نہ بنتی، یا ہم نہیں ہوتے اسلام نہ چلتا، یا اور جو عام انسان ہیں جتنے بھی، اجی ہم نہیں ہوتے تو گھر نہیں چلتا، ہم نہیں ہوتے تو حکومت نہیں بنتی۔ قرآن پاک نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو کہا تمہارے دماغ میں اگر یہ فطور ہے کہ یہ سب کچھ دین تمہاری وجہ سے ہے تو ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر تمہاری جگہ کسی اور قوم کے ہاتھ میں دین کا پرچم پکڑا دیا جائے گا۔ تو وسوسوں سے بچ کے زندگی گزارنی۔ اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی نہیں ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، اب وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدے 2 کیے یا 3 کیے۔ جب تک یہ ایک تو یہ عمل اس سے بچنے کی ذات پر ہونا چاہیے، اور دوسرا وہم جو اپنے آپ کو جو ہم نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا بھائی؟ ہم جس مقام پر نہیں ہیں اپنے آپ کو اس سے 2 قدم اوپر سمجھتے ہیں، اس لیے سامنے والے کے سامنے ہم یہ سمجھتے کہ نہیں یہ ہمیں اس جگہ سے زیادہ اونچا سمجھے جو ہمیں۔ اب اس مسئلے کی پریشانی میں سارا دن گزر رہا ہے، شام گزر رہی، رات سمجھ رہی کہ بھائی لوگ مجھے بڑا پردھان سمجھ لیں، لوگ مجھے وزیر سمجھیں، لوگ مجھے سمجھیں کہ بہت بڑا چیئرمین ہے، لوگ کہیں جی یہ تو بہت بڑا مولوی ہے، لوگ کہیں جی یہ تو بہت بڑا دیندار ہے، یہ تو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ بھائی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر تم لگے ہوئے ہو تو قیامت والے دن یہ تمام اعمال ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے، انہی میں تقسیم ہوں گے، آپ کو نہیں کچھ ملے گا۔ جس طرح آپ یہ جی پے وغیرہ تو اب آیا نا، تو یہ نیکیاں اسی طرح کلیکٹ ہوتی ہیں پہلے سے۔ آپ جو نیک کام کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ نیک کام کر کے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا تہامہ پہاڑ جتنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اس سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب کتاب کی میزان پر بیٹھے گا چند لمحوں میں کنگال ہو کے وہاں سے نکلے گا، کیونکہ جو اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، تہجد ہوگی، عمرے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، دیانتداری ہوگی، لوگوں کے ساتھ سخاوت ہوگی، لیکن جب وہ میزان پر کھڑا ہوگا تو پتہ لگے گا کہ رات کو چھپ کے گناہ کرتا تھا۔ جب میزان پر کھڑا ہوگا پتہ لگے گا کہ فلاں کا دل دکھایا تھا۔ اب وہ لوگ آتے رہیں گے، یا اللہ ہمارا دل دکھایا تھا، ہماری زمین ہڑپ لی تھی، ہمارے چغلی کی تھی، ہمارے ساتھ بددیانتی کی تھی۔ اب فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ جو اتنا بڑا نیکوکار آیا ہے اس کی اتنی شکایتوں والے آئے، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے ان کو دو، ان کو ہٹاؤ شکایتیں والوں کو۔ وہ اس کی نیکیاں جب تقسیم کرنی شروع کریں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، شکایت کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ بالآخر اللہ کو پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، یہ 5-10 ابھی بھی پڑھیں، اب ان کا کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے بھی ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر ڈال دو، ان کو فری کر کے جنت میں بھیجو۔ آیا تھا نیکیاں لے کے لیکن گناہوں کا گٹھر لے کے جہنم کی طرف جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس فکر کے اندر لگے ہوئے کہ ہم کیا ہیں ہم کیا نہیں، اللہ کے نزدیک ہماری کیا پوزیشن ہے۔
یہ جو ہم نے وہم بنایا اپنے دل میں، یا وسوسے جو بار بار دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا کیٹیگری ہے وہاں دین کے معاملے میں؟ ہماری اخلاقیات کس مقام کے اوپر کھڑی ہیں؟ کبھی اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کیا ہم نے سوچا ہے کہ میں ذاتی طور پر ابن صفی کی ایک بات بڑی پسند آتی ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جاسوسی ناول لکھا کرتے تھے، ابن صفی کے نام سے ایک صاحب تھے، انہوں نے آخر میں مرنے سے پہلے ایک شعر لکھا، کہنے لگا تھک ہار کے آخر ہم نے یہ تسلیم کیا ہے، اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے۔ کہتا جب بندہ اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے وہ کہتا میرا ملک بہت اچھا ہے، ملک میں آتا ہے تو کہتا صوبہ بہت اچھا ہے، صوبے میں ہوتا ہے کہتا میرا شہر بہت اچھا ہے، شہر میں کہتا ہے کہ میرا ہی محلہ سب سے اچھا ہے، محلے میں کہتا ہے میرا گھر سب سے اچھا ہے، اپنے گھر میں سب کو کہتا ہے تم میں سب سے بہتر میں ہی ہوں۔ ہم کس معیار پہ ہیں ذاتی طور کے اوپر؟ کیا آپ کا دل آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے کہ ہاں واقعی دل کو ٹٹولنا بڑا مشکل عمل ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا مشکل عمل ہے، لوگوں کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے جلدی۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ ہم دوسرے کو چور کہنے میں، بدماش کہنے میں، گنڈا کہنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، اور اگر اپنے دل کے اندر اطمینان سے جھانکیں گے نا، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آپ کو یاد دلوا سکتا ہے کہ آپ نے کب کب زنا کا ارادہ کیا، آپ نے کس وقت ٹھگی ماری تھی، آپ نے کس کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا تھا، آپ نے کہاں پر بے ایمانی کی ہے، آپ نے کتنے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رکھی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آپ کو آپ کے گناہ یاد دلوا سکتا ہے، اور یقین مانیں کہ اگر آپ کو آپ کے گناہ یاد آ سکتے، اچھا سروس سینٹر کون سا ہے گاڑیوں میں، موبائلز میں؟ جو کمپنی خرابی ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کر دے وہی اچھا ہے، جس کو خرابی نہ پتہ لگے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار بڑے پسند ہیں۔ لفظوں پر توجہ دیجئے، قرآن پاک میں آیت ہے ما غرک بربک الکریم، اللہ نے لفظ آئی لو یو جو ہے اس کو استعمال کیا قرآن پاک میں اپنی اصطلاح کے اندر کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ کن سے؟ نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، سخاوت کرنے والوں سے نہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا نہیں، ان کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہاں اللہ کریم نے یہ جو آیت اتری ان لوگوں کا ذکر کیا جو گناہگار ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، زنا میں مبتلا ہیں، چوری میں، ڈاکے میں، جو بددیانت ہے، جن کو دنیا نے کہا کہ اب تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، فرماتے ہیں ایک گناہ جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں تو کچہری جاتے ہیں کہ بچے کو بے دخل کرنا ہے۔ جائیے عدالتوں میں جا کے دیکھیے، جب بار بار ہٹتا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا۔ کہتا لیکن جو میرا رب ہے نا وہ بے انتہا گناہوں کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ کے میری طرف آ جائے کسی طرح، بس ماں باپ سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، جس ذات نے ایک ایک لفظ قرآن پاک میں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہو کہ اپنے ایمان کو کامل رکھو، لوگوں کے بہکاوے میں آ کے یا کسی اور طاقت کے بہکاوے میں آ کے اس چکر میں مت پڑو کہ ہاں میں درست نہیں ہوں، میں درست نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ اگر قوت ارادی رکھتے ہیں بہتر انسان بننے کی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادہ رکھتے ہیں دوسروں سے معافی مانگ کے تعلقات کو درست کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں بہترین تعلیم حاصل کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلے آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں،
اور اگر آپ وہم کی زندگی گزار رہے ہیں، مغالطے میں ہی ہیں کہ جی ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، بہت ترس آتا ہے ان مسلمانوں پر جب کبھی ان سے ملنا ہوتا ہے، جاتے ہی جو اپنی گفتگو، اطمینان سے میری بات نوٹ کر لیجئے، ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے جو اپنی گفتگو ہی میں سے شروع کرتے ہیں۔ اجی مولانا صاحب میں نے یہ کیا، میں جب سے صدر بنا تو یہ تبدیلی آ گئی، میں جب سے مولوی بن کے آیا ہوں تو میں نے یہ کر دیا، میں جب سے پیسے خرچنے لگا ہوں تو ہم نے یہ کر دیا۔ میں کرنے والوں پر ترس آتا ہے کہ اللہ کریم کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکار لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے بندے پسند ہیں، عجز والے بندے پسند ہیں، جو اپنے رب کے حضور بھی جھکتے ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی کرتے ہوں۔ بڑا بندہ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی جو بڑا اکڑ کے چلتا ہو، جو بہترین کپڑے پہنتا ہو، جو بڑی اچھی زبان استعمال کرتا ہو۔ نہیں، بڑا آپ ہمیشہ یاد رکھیں، بڑا وہ ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ جھک کے عاجزی کے ساتھ ملتا ہو۔ یہ بڑوں کی سب سے پہلی پہچان ہے، یاد رکھنا۔ کوئی کہہ جی فلاں بڑا مولوی ہے، اگر وہ مولوی لوگوں سے محبت سے ملا، جی فلاں بڑا وزیر ہے، فلاں بڑا افسر ہے، اگر وہ افسر، وہ وزیر لوگوں سے عاجزی سے، انکساری سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، لاکھوں لوگ ملنے والے، یہ عذر نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب اپنا مسافے کے لیے، تو سامنے والا اپنا ہاتھ چھوڑے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے کریں، اگر وہ نہیں چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے۔ یہ عذر تو ہم نے بنائے کہ جی ہم تو بہت زیادہ مصروف ہو گئے، لوگ بہت زیادہ آ گئے۔ نہیں، بڑا ہے ہی وہ آپ، کہ اپنے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے، اس سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ کے بچے آپ سے ماتحت ہیں، ان سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ کے نوکر آپ کے ماتحت ہیں، ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ ایک رکشہ والا غریب ہے، اس سے آپ بدتمیزی سے بات کرتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہو یار۔ سڑک پہ مانگنے والا کوئی آیا، آپ اس کو بدتمیزی سے دھتکارتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہو بھائی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم وہ بہت بڑی کار میں بیٹھنے سے بڑے آدمی ہو گئے؟ جو غریب کو دھتکارتا وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی نسل جو ہے اس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو عزت بانٹ سکے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے، جب تم وہی بانٹنے کے لیے تیار نہیں تو اور لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کو بانٹیے۔ اللہ نے آپ کو اگر اچھی زبان دی ہے، اچھے اخلاق دیے تو ان کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے فالتو پیسے دیے، اس کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے 4 روٹیاں فالتو دی ہیں، 2 کسی غریب کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے 2 جوڑے کپڑے فالتو دیے، کسی ننگے کو ان کو تقسیم کیجئے۔ اور پھر جو شے آپ تقسیم کریں گے، سنیں فطرت، اللہ کریم کا دستور ہے، جو شے آپ تقسیم کریں گے وہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ کے آپ کی طرف واپس آنے والی ہے۔ عزت بانٹیں گے، عزت آئے گی، رزق بانٹیں گے، رزق آئے گا، لباس بانٹیں گے، لباس آئے گا، دولت بانٹیں گے، دولت آئے گی۔ جو شے بھی آپ تقسیم کریں گے اس سے زیادہ آنے والی ہے۔ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جن معاملات سے جس وقت سے گزر رہے ہیں، اگر اب بھی آپ اور ہم مل کر اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے، اب بھی اگر آپ خود احتسابی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی وہم میں مبتلا ہیں، کسی وسوسے میں مبتلا ہیں کہ نہیں میں تو جی یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر آپ آنے والے دور میں ملت اسلامیہ کے ان لوگوں میں گنے جائیں گے جنہوں نے نہ خود اپنے لیے کچھ کیا، نہ ملک کے لیے، نہ قوم کے لیے۔ اور اگر آپ خود احتسابی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اندر تبدیلی کوئی نہ کوئی آتی ہے، کچھ بھی تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ تبدیلی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، چاہے آپ گالی دینا ہی کیوں نہ چھوڑ دیں، چاہے آپ روز 10 روپے کیوں نہ صدقہ کرنے لگیں، چاہے آپ چند قدم چل کے کسی کی تیمارداری کے لیے کیوں نہ راضی ہو جائیں، کچھ چھوٹی سی بھی اگر آپ ایماندار ہو گئے ہیں اس بندے کے لیے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ مخلص ہو گئے اس بندے کے لیے جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اگر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو آپ یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.